बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। हुकूमत कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने जा रही है और उसके अंदर EVM और ओवरसीज़ को वोट का हक देने का मामला जो है वो डिस्कस होगा। और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली भी तय कर ली है। अब ये किस तरह से कल हुकूमत को रोक पाएंगे, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन से आवाम को कितनी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, क्या ये अपने ज़ाती मकासद के लिए एक बार फिर इकट्ठे हो रहे हैं या इन्हें अब आवाम का दर्द है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और PDM की बात होगी कि PDM अगर फिर से एक्टिव हो जाती है तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकती है। पंजाब के अंदर कोई नई डेवलपमेंट होती है, जिस तरह से आज हमजा शहबाज साहब जाकर परवेज़ इलाही साहब से मिले और चौधरी शुजात हुसैन साहब की इयादत की, और कल शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात साहब के बेटे से बात की थी और उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। ये महज खैरियत दरियाफ्त करना है या इसके पीछे कोई चेंज हो सकता है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी कह रही थी कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब के अंदर लाई जा सकती है और फिर वो जाती हुई सेंटर तक जा सकती है बात। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इलेक्शन ईयर 2022 है कि नहीं, और थोड़ी सी बात करेंगे उस राना शमीम एंड साकिब निसार साहब वाले मामले की, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। इसके ऊपर देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाएगा। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ, अनस गाजी साहब का स्टूडियो के अंदर मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अनस साहब माहिर कानून हैं, इनसे जानेंगे इस मामले के चंद पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब। आप सीनियर कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद साहब। आप भी कॉलमिस्ट हैं और आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। टेलीफोनिक लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज समाअत हुई और तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से अतर मिनुल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात की कि अदलिया का जो वक़ार है उसको हमेशा बहाल रहना चाहिए और उसके ऊपर हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि अदलिया के वक़ार के ऊपर कोई उंगली उठे। तो सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये मामला जो है वो क्या अदलिया के ऊपर असर अंदाज होने की एक कोशिश है? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में पहली बात तो ये है कि अदालतों के ऊपर जब इस तरह की तनकीद होती है और इस तरह की तहकीक होती है तो वो मुल्क के लिए और रियासत के लिए एक कोई अच्छा शगुन, अच्छी चीज़ नहीं होती है। अदलिया एक मजबूत अदारा है पाकिस्तान में, और अगर आप ख़ास तौर पे जिस तरह भी ये एफिडेविट की बात हो रही है और बयान हल्फी की बात हो रही है और उसके अंदर जिस चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर काफ़ी सारे शकूक पैदा हो रहे हैं जी। फिर आज के जो सवाल जवाब का सेशन रहा और जिस तरह जो मीडिया ग्रुप के जो एडिटर हैं और जो उनके रिपोर्टर हैं उनसे सवाल जवाब किए गए, तो मेरा ख्याल उसमें जो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए थी या जो अदारे को या जो मीडिया ग्रुप को जो चीज़ प्रूफ के साथ और लॉजिक के साथ और जो कहते हैं बैक स्टॉप के साथ, यानी पीछे से चेक करने के साथ जो चीज़ें पूरी करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। ठीक। क्योंकि चीज़ें इस तरह कुछ सामने आ रही हैं कि कुछ एफिडेविट हैं जो एक ही जगह से अटेस्ट हुए हैं। अगर वो एक ही जगह से अटेस्ट हुए हैं तो वो तो बहुत सारा शकूक पैदा करते हैं दिमाग में। और आपको पता है कि जहाँ तक नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत का ताल्लुक मुख्तलिफ औकात पे रहा है तो उसमें आपको ये भी पता है कि एक जहाज जाके जो है वो कोयटा में भी खड़ा रहा था। फिर आपको पता है कि अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला भी किया गया था। वो किस जमाने में हुआ था, किसके दौर में हुआ था और किस तरह हुआ था, ये वो तमाम चीजें हैं जो उनकी जात के जस्टिस कयूम और सैफुर रहमान साहब की गुफ्तगू भी सर माजी का हिस्सा है। वो भी चीजें हैं। और अब ये चीजें जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के तहत की जा रही हैं और उस वक्त की जा रही है जब साकिब निसार साहब चले गए हैं और वो जो राना जो शमीम साहब है वो अब देखिए ना, उन्होंने एक बात की, उसके जवाब में साकिब निसार साहब ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि मुझसे एक्सटेंशन मांगी गई थी, मैंने एक्सटेंशन नहीं दी, तो इसलिए उन्होंने ये चीज जो है अभी सामने। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम चीजें थी तो जिस वक्त वो गए थे या जिस वक्त वो चेयर में थे उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं कही गई उनके बारे में।
آپ کس وقت کا انتظار کر رہے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ یہیں پر ہے کہ وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے. سر میں ساتھ ہی رہی گا، میں انس غازی صاحب ماہر قانون ہیں، ان سے جانتے ہیں. انس غازی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر اگر کسی کا کوئی کنڈکٹ رہا ہے اور وہ ریٹائر ہو چکا ہے، وہ کنڈکٹ ان کا ٹھیک ہے یا غلط، اس کے اوپر تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے نا. ماضی کے کچھ بھی کیے ہوئے کے اوپر اگر کوئی اور سوال اٹھاتا ہے اور وہ بھی اسی لائن کے اگر ایک اور جج صاحب ہیں، تو کیا تنقید کی گنجائش موجود نہیں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارسلان صاحب. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ کل ہوا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ اداروں کی تضحیق ہوتی ہے، ہمارے اداروں پر عوام کا اعتماد. پہلے ہی آپ کی عوام جو ہے بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور اگر کچھ ایک دو ادارے جیسے چاہے آپ کی وہ پاکستان آرمی ہے، فوج ہیں، اس طرح آپ کا عدلیہ کا ادارہ ہے، یا باقی آپ کے جو 2-3 معتبر ادارے ہیں، اگر آپ اس طرح سے ان پر بھی کیچڑ اچھال کے اور عوام کی نظروں میں دیکھیں، میں ادارہ سمجھ سکتے ہیں، میں سوال یہی کر رہا ہوں. بالکل، یہ سوال انڈیویجول کا معاملہ نہیں، انڈیویجول نہیں رہا. انڈیویجول نہیں رہا. وہ اس طرح سے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس پہ اب گفتگو بھی تھوڑی محتاط ہو کے کرنی پڑے گی، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، کورٹ نے اس کا سو موٹو لے لیا ہے. ہمیں اس پہ بڑی محتاط گفتگو کرنی پڑے گی. لیکن میں صرف اتنا جو ہے وہ آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو ہوا یہ اچھا نہیں تھا. ایک فارمر چیف جسٹس جو ہیں JB والے، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹروورشل کریں گے، رسپانسبل سٹیٹمنٹ دیں گے. اور دوسری بات، جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے، تو بالکل انہوں نے صحیح جانب توجہ مبذول کروائی ہے کہ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کا، مسلم نون کا ذرا سابقہ کانڈکٹ بھی دیکھ لیں کہ اسی طرح سے یہ کوئی نہ کوئی ہر 6 مہینے سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی ضرور شرارت یا ایسا کرتے ہیں جس سے اداروں کی تضحیق ہو سکے یا اداروں سے عوام کا اعتماد جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، اداروں کو انڈر پریشر کیا جا سکے. تو یہ کام نیا نہیں ہے. قطری خط تیار کرنے، کیلبری فونٹ تیار کرنے، اور پھر اس طرح سے اب جیسے یہ بات ہے، اور الٹیمیٹلی اب دیکھیے گا یہ کہیں نہ کہیں بات پروو ہو جانی ہے کہ جو ایفیڈیوٹ وہ وہاں جا کے دے رہے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد، ان کو جگہ وہیں، اور اس کی اٹیسٹیشن دیکھیں بڑی اہم بات ہے خاص وجہ بتائیں اس کی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب وہاں ہیں، اور یہ بات اب لیک آؤٹ ہو چکی ہے کہ وہ وہاں پر خود گئے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس کی ابھی تک تردید نہیں کی جا رہی. اس ڈاکومنٹ کی نہیں، وہ تو طے شدہ بات ہے. اس ڈاکومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے ارسلان صاحب کہ یہ ڈاکومنٹ اسی نوٹری پبلک کے پاس اٹیسٹ ہوا ہے جہاں پہ بہت سارے مریم نواز صاحبہ نے پہلے، بہت سارے نواز شریف فیملی نے پہلے بہت سارے ڈاکومنٹ اسی نوٹری پبلک کے آفس میں اٹیسٹ کروائے ہیں، تو پھر اس کی سینٹیٹی کیا رہے گی؟ پھر عوام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے. اور میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت بہتر ہوا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا، لیکن شاید اس سے بھی بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نوٹس لیتی، تو شاید یہ اور زیادہ بہتر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اینڈ سے تھا تو اس وجہ سے جی وہ بالکل تھا، چاہے اس میں انہوں نے کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ انڈر آرٹیکل 184 جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا اپنا اختیار تھا، وہ اس کو خود وہ سو موٹو سب سے بڑی عدالت تھی. اور اس کے سابق چیف جسٹس نواز شریف صاحب کے پاس اوپر جو کیسز تھے وہ ان کیسز کو ثابت نہیں کر سکے، منی ٹریل نہیں دے سکے. ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس انہوں نے کیسے لیے اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے. جب کیس وہاں پہ نیب کورٹ میں تھا، آپ کو پتا ہے، تو وہ انہوں نے جج جو تھے نیب کے، ان کی ویڈیوز لیک کر دیں. جی ٹھیک. اب جب اپیل پینڈنگ ہے اور اٹ واز لائکلی ٹو بی ڈیسائیڈڈ، قریب تھا اس کا آنا، فکس ہونا، تو پھر یہ دیکھیں نا، تھوڑا سا آپ فیکٹس کی چین کو اگر ملائیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ نظر آ جائے گی. حسین پراچا صاحب، سازش نظر آتی ہے. انہوں نے عدلیہ کو ماضی کے اندر بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ ملائن بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. یہ اب ایک بار پھر عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے. سر آپ کی کیا ٹیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان صاحب، بات یہ ہے کہ وہ بات جسٹس قیوم صاحب والی وہ واقعی اپنی جگہ پر بڑی ہی یعنی قابل تنقید بات ہے، اور واقعی ایسا ہوا تھا، اور اس کی جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ موجود تھی. اچھا، لیکن وہ بہرحال اب قصہ ماضی جو حال کی بات ہے،
اس میں مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس سب جوڈس مسئلے پر کتنا جو ہے کتنی گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑا بہت احتیاط سے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. تو اور یہ تو ایک طرح سے ہمیں آپ نے پلسرات سے گزرنے کا ٹاسک جو ہے وہ ماہر قانون ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ سنبھال لیں گے بات کو، وہ سنبھال لیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ. بات یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں اس وقت تک کی جا رہی ہیں کہ کوئی سازش ہوئی ہے، دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی ان کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تیسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ کہی ہے کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے یا کچھ. یہ ساری باتیں ابھی تک فرضی باتیں ہیں. جو نہیں سر، یہ فرضی بات نہیں ہے، یہ لندن سے باقاعدہ کنفرم ہو چکا ہے کہ رانا شمیم صاحب جو تھے وہ حسین نواز صاحب سے رابطے میں تھے، اور یہ اس کو ود ہولڈ جان بوجھ کر کیا ہوا تھا، بہتر ٹائمنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور انہوں نے یہ تقریباً 2 سال پہلے یہ بات ان کو بتا دی تھی، اور اس کو اب آ کے انہوں نے جان بوجھ کر اس موقع کے اوپر اور نہ صرف یہ بلکہ لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہاں تک آ رہی ہیں کہ ابھی وہ کچھ مزید چیزیں بھی ہیں جو پبلک کریں گے. اچھا نہیں دیکھیں، یہ والا جو ایفیڈیوٹ ہے نا، یہ تو ڈاکٹر صاحب 10 نومبر کا بتا رہے ہیں کہ 10 نومبر کو یہ ایفیڈیوٹ لگی ہوئی ہے. 10 نومبر کو بات ٹھیک ہے، یعنی جو اصل بات اس میں کرنے والی ہے، اور جو یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ہم سے بہتر جانتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، قانونی سارے جو ہے وہ نکات ان کے سامنے ہیں، اور زیادہ بہتر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے، کیونکہ بہرحال یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انگلیاں یعنی عدالتی نہیں، انگلیاں ثاقب نثار صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نہ کوئی عدلیہ کی طرف نہیں ہے، یعنی ایک فرد کا معاملہ ہے. تو یہ ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ 2 افراد کا معاملہ ہے، اور اس کو اسی طرح دیکھا جانا چاہیے. ایک فرد بھی چیف جسٹس ہے، وہ جسٹس یعنی جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے وہ جسٹس، یعنی رانا شمیم صاحب، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ بھی چیف جسٹس ہے. تو اس لحاظ سے یہ عدالت پہلے رانا شمیم صاحب کو بلائے اور ان کو بلا کر کہے کہ آپ نے یہ ایفیڈیوٹ دیا ہے. دوسری بات جو ہے، جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اب تک کیوں خاموش تھے، وہ تو دیکھیں نا کہ یہ تو بعض مقدمے جو ہیں وہ کئی سالوں کے بعد، اب کتنے سال پہلے کا وہ مقدمہ ہے، اب اس کی دوبارہ جو وہ سعودی جو لیکن سر دیکھیں، گزارش یہ ہے، میں بریگیڈیئر صاحب کی بھی اس کے اوپر رائے لینا چاہوں گا کہ جب اگر اس معاملے کو اسی طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ جی ثاقب نثار صاحب اور رانا شمیم صاحب کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی، اس سے ہوگا کیا؟ اطہر من اللہ صاحب نے آج بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک آزاد اور خود مختار کورٹ کے اوپر جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ آزاد اور خود مختار کورٹ ہے، اور یہ عدالت کا وقار بڑا اہم ہوتا ہے. یہ ایک قسم کے اس وقار کو متاثر کرنے کی ایک کوشش ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ مجھے اپنے ججوں پر اعتماد ہے، اگر مجھے اپنے ججوں پر اعتماد نہ ہوتا تو میں اس کارروائی کو آگے قطعاً نہ بڑھاتا، اور پھر عوام کا جو اعتماد ہے عدلیہ کے اوپر وہ متاثر ہوگا. سر آپ دیکھیں، عدالت جو ہے وہ انصاف فراہم کرتی ہے، وہ انسانی حقوق کو میک شور کرتی ہے، وہ نہ صرف یہ بات آپ کی 100% درست ہے، لیکن دیکھیے نا کہ بات کہہ کون رہا ہے. ایک منٹ، آپ یہ ایک سابق چیف جسٹس کے جو ایک ذمہ دار شخص ہے اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے. دیکھیں وہ اتنا ذمہ دار نہیں ہے. یہ بات ڈاکٹر صاحب ذہن میں رکھیں کہ جن چیف جسٹس صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے اپوائنٹ کیے ہوئے چیف جسٹس تھے. ان کو چیف جسٹس گلگت بلتستان میاں نواز شریف صاحب نے لگایا تھا. مجھے ایک سیکنڈ ڈاکٹر حسین صاحب، مجھے بریگیڈیئر صاحب کا موقف لینے دیں. بریگیڈیئر صاحب کائنڈلی پلیز. حسین پراچا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ انڈیویجولز کا معاملہ ہے، اور جس طرح سے ماضی کے اندر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس طرح ماضی کے اندر مختلف مارشاء اللہ لگتے رہے اور وہ مارشاء اللہ جو ہے وہ انڈیویجولز لگاتے رہے، اور آج ہم ان کو انڈیویجولز ہی کنسیڈر کرتے ہیں، پورے ادارے کو ملائن نہیں کرتے، اسی طرح سے کیا آج انڈیویجول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات نہیں کر سکتے؟ یہ 2 چیزیں ہیں. جہاں تک آپ نے مارشاء اللہ کی بات کی اور انڈیویجول کی بات کی، تو اس میں بات تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ تنقید جب کرنے پہ آتے ہیں تو وہ پھر کسی کو بخشتے نہیں.
یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ پوائنٹ آف کنسرن بنتی ہے۔ اب ماشاءاللہ کے سرکمسٹانسز میں لگے اور کیا اس وقت حالات ایگزسٹ کر رہے تھے، کس چیز کو انوائٹ کیا گیا، یہ ایک پورا سینیریو ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جہاں تک معاملے کی آپ بات کرتے ہیں، وہ معاملہ تو دو انڈیویجولز کے ہی درمیان ہے، یعنی ایک کے جیسے اب ہم چونکہ اس وقت معاملہ عدالت میں بھی ہے، تو جو چیزیں عدالت کے سامنے آ رہی ہیں انہی کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، اور جو کوسچن آنسر سیشن ہوا ہے اسی کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ باقی جو کہ سب جسٹ ہے تو اس کے اوپر کوئی اوپینین یا کوئی اپنی رائے دی نہیں جا سکتی۔ تو جس طرح یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح عدالت کی آج کی کارروائی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، جو میڈیا کے سوال و جوابات ہیں اس میں 3 چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ ایک تو جیسے رانا شمیم صاحب ہیں، انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا یا جو کچھ کیا، اس کے کاؤنٹر رپلائی میں ثاقب نثار صاحب کا جواب آیا۔ پھر جو ثبوت آئے اس میں یہ ثبوت یہ آ رہے ہیں کہ وہ ثاقب نثار صاحب نے اس شام کو وزٹ کیا تھا کلگت میں، جو وہ بات کر رہے ہیں وہ صبح کی کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ چیزیں دونوں چیزیں سامنے آئیں جو انڈیویجولز کے درمیان تھی، تو جو کورسپونڈنٹ اس سٹوری کو دے رہا تھا اور جو میڈیا اس سٹوری کو چھاپ رہا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان چیزوں کو جن کے اوپر وہ یقین کر رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، جیسے اگر کسی ایفیڈیوٹ پہ آپ یقین کریں، ان کی کنفرمیشن لینی چاہیے تھی اس ذرائع سے جنہوں نے ان کو کنفرم کیا تھا۔ اور جب یہ چیز آ رہی تھی کہ 3 ڈاکومنٹ ایک ہی جگہ سے اٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے ضرور۔ اب کیا کالا ہے یہ نیچرلی عدالت جب اپنی پروسیڈنگ میں جائے گی تو وہ ضرور اس چیز کو سامنے لے کے آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا موقف آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب سے گفتگو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مجھے پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب نے جوائن کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیویجول کا مسئلہ ہے یا اس کو ادارے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے آپ انڈیویجول کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا اظہار ہے جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تو شروع سے ہوتا رہا ہے۔ کے عزیز نے میں نے خود وہ آرٹیکل پڑھا، 3rd ورلڈ جرنل پبلش کرتے تھے مرحوم الطاف گوہر، اس میں ان کا آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1955 میں جب 54-55 میں جب گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو ڈسمس کیا جی، اور اس کو چیلنج کیا گیا مولوی تمیز الدین خان نے جو اسپیکر تھے، تو جو چیف جسٹس منیر was constantly in touch with Governor General and used to receive instructions from him. یہ اس نے خود لکھا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایوب خان کا یوزرپیشن آف جو پاور ہے مارشل لا، اس کو جسٹیفائی کیا۔ ان کو کیا ہوا؟ نسیم احمد خان کو 5 سال کے بعد، 11 سال کے بعد، مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا بھی تو ایک ماضی ہے نا۔ جسٹس نسیم جو حسن تھے، ان کو 11 سال کے بعد یہ توفیق ہوئی یہ کہنے کی کہ ہم پہ دباؤ تھا، بالکل ہم نے دباؤ کے تحت۔ لیکن سر ماضی ایک یہ بھی تو ہے، جسٹس قیوم کا بھی تو ماضی ہے، یہی تسلسل ہے، یہ اسی سلسلے کی یہ تسلسل ہے۔ تو سر اسی بات کو پھر کس طرح سے ہم انویسٹیگیٹ کریں یا کس طرح سے اس کو آگے لے کے بڑھائیں؟ میں انس قاضی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور جس طرح سے آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ عدلیہ کے اوپر جو اعتماد ہے، عوام کا جو اعتماد ہے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں، بلکہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں خراب کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے نا یہ؟ جی بالکل ارسلان صاحب، میں نے جیسے پروگرام کے پہلے مرحلے میں بھی یہی عرض کی کہ آپ دیکھ لیجئے گا، چونکہ ابھی ہم اس پر اتنی زیادہ کھل کے کل معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے تو ہماری ایک ظاہر ہے اس پہ ایک حدود ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اگرچہ کرنی نہیں چاہیے لیکن ہم پھر بھی ود ان لمٹس محتاط گفتگو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اس طرح سے پاکستان کے ذمہ دار لوگوں کو جو خود ان اداروں کا حصہ رہے ہوں، ان کو بعد میں اپنے اداروں کی ایسے تصدیق نہیں کرنی چاہیے، نہیں کروانی چاہیے، اور ایک اتنی سینئر پوزیشن پہ رہنے والے فارمر چیف جسٹس سے اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ کوئی سٹیٹمنٹ یا ایفیڈیوٹ جو دوسرے ملک میں جا کے، بات یہ نہیں ہے کہ وہ اگر اتنا ان کا ضمیر جاگ گیا تھا تو بہت بہتر ہوتا کہ وہ سٹیٹمنٹ یہاں ثابت ہو رہی ہے جی کہ وہ اسی پارٹی کے بینیفیشری ہیں، اسی پارٹی نے ان کو اپوائنٹ کیا چیف جسٹس، اور اب اس کے بعد 3 سال کے بعد
ان کو ایسے کیا ناگزیر حالات ہوئے ہیں یا ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے ملک میں جا کے, جہاں پہ نواز شریف صاحب موجود ہیں, نواز شریف صاحب کی فیملی موجود ہے, اور نواز شریف صاحب یہاں سے عدالتی بگوڑے ہو کے, ایبسکانڈر ہو کے وہاں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پوری قوم سے, پوری اسی عدالتی نظام سے جھوٹ بول کے کہ میں علاج کرانے گیا ہوں, اور وہاں پہ آج تک وہ نہ کسی ہاسپٹل گئے, نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, نہ وہ واپس آنے کا نام لے رہے ہیں. تو ان صاحب نے وہیں جا کے 10 نومبر کو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی پہلے برگیڈی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایک ڈاکومنٹ اس نوٹری پبلک کے پاس سے ٹیسٹ نہیں ہوا, یہ 3 ڈاکومنٹ ہوئے ہیں. تو اگر یہ ایک پوری چین ہے, جو فیکٹس ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, تو یہ بات پاکستانی عوام کو الٹیمیٹلی پتہ چل جائے گی, اس کی پروب ہونی ہے. چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد اطہر من اللہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, بہت ساری باتیں وہاں پر سامنے آ جائیں گی, عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سوچی سمجھی سازش لگتی ہے. سوچی سمجھی سازش ہے. ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب, میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور پی ڈی ایم پہ بات کرنا چاہوں گا. پی ڈی ایم ایک بار پھر متحرک ہونے جا رہی ہے, جلسے جلوسوں کا اعلانات ہو چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہو چکی ہے, کچھ فاصلے کم ہوتے محسوس ہو رہے ہیں. آپ کو محسوس ہو رہا ہے سر کہ پولیٹیکل چینج کی طرف بات آگے بڑھ رہی ہے ملک کے اندر, اب شاید نئے انتخابات کی جانب بات آگے بڑھے گی جس طرح پی ڈی ایم چاہ رہی ہے؟ جی ہاں ارسلان صاحب, جو یہ اب تو میرے خیال کافی عرصہ ہو گیا, کئی ماہ ہو گئے ہیں, میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور کافی طویل ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں بھی مولانا کا یہ موقف تھا کہ ہم یونائٹڈ وی کین ریچ, کہ اگر ہمیں کسی گول پر پہنچنا ہے تو وہ جو ہے وہ بغیر اتحاد کے نہیں پہنچا جا سکتا. لیکن بعد میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں اور دونوں طرف سے, یا کہ جو ہے وہ یعنی جے یو آئی کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی بے احتیاطی جو ہے وہ اختیار کی گئی, ایک دوسرے پر جو ہے وہ ایلیگیشنز لگائے گئے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نے. لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ لرن کیا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے, اور ادھر جس طرح سے اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاماڈول دکھائی دے رہی ہے, اور یعنی بدترین اقتصادی صورتحال کی بنا پر لوگ جس طرح سے جو ہے جب لوگ بل بلا رہے ہیں, تو وہ یہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس حکومت کو اگر متحد ہو کر, اور اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پہلے مولانا اس طرف نہیں آ رہے تھے کہ ہاؤس کے اندر بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اب مولانا اس طرف بھی آ گئے ہیں کہ بھئی ہاؤس کے اندر بھی یعنی پھر جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا اور جو ایکشن پلان پیپلز پارٹی نے دیا تھا, اگر یہ پی ڈی ایم اس پر چلتی رہتی تو آج پولیٹیکل چینج پنجاب میں بھی ہو چکا ہوتا اور سینٹر کی جانب بھی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایڈمٹ کر لیا ہے, لیکن نہیں ایڈمٹ تو اوپنلی تو نہیں کیا, لیکن عملاً کر لیا ہے. لیکن جس بات کی طرف وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ راستہ ضرور دکھایا تھا, مگر اس کے بعد اچانک پیپلز پارٹی پیچھے سے ہٹ گئی, لیکن ان کے ایکشن پلان کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہ مسلم لیگ نون کے مقاصد کچھ اور تھے, پنجاب میں وہ چینج چاہ نہیں رہے تھے, اور پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ پنجاب سے تحریک میں اعتماد کا. اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کا اتحاد یعنی پہلے تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پوری ایفرٹ کرے گا, نہیں تو پھر یہ کہ وہ. پروفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ جو اوورال کیاؤس کی صورتحال ہے جس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو معاشی طور پر جن مشکلات کا سامنا ہے وہ نہ صرف حکومت عوام کی طرف منتقل کر رہی ہے مہنگائی کی صورت کے اندر, بلکہ حکومت خود بھی اس سے بیک فٹ کے اوپر چلی گئی ہے اور اپوزیشن فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اوورال کہ پنجاب کے اندر سینیریو اب تبدیل ہوگا اور پھر ہوتا ہوا وفاق جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی سیناریو تبدیل ہوگا. اچھا, یہ گورنمنٹ جو ہے اٹس گوئنگ ٹو اسٹے, اٹس گوئنگ ٹو کمپلیٹ اٹس ٹرم. یہ ایسے ساری ڈائیورشنری اور یہ ٹیکٹکس ہیں, یہ جو اپوزیشن ہے اس کو مس لیڈ کرنے کی. اپوزیشن بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے اس گورنمنٹ کو ڈسلاج کر سکے کسی طریقے سے بھی, نہ ہی نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے, نہ ہی کسی تحریک کے ذریعے. اول تو اپوزیشن جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے اور وہ کبھی کٹھی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کبھی بھی نون لیگ کے ساتھ مل کر جو ہے نا اس گورنمنٹ کے خلاف تحریک نہیں چلائے گی, میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, انڈر دی پریزنٹ لیڈرشپ. یہ ان کے آج حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ چودھری پرویز لائی صاحب سے ملے ہیں جا کے, اور چودھری شجاع صاحب کی عیادت کی ہے. کل شہباز شریف صاحب نے
باقاعدہ ٹویٹ کے ذریعے سے چودھری شجاع صاحب کی عیادت کی اور ان کے بیٹے سے بات بھی کی. تو آپ پولیٹیکل سیاست کے اندر کوئی بھی چیز حرف آخر تو نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ پاسبلٹی ہوتی ہے, ایک میچیور ایک چیز ہوتی ہے, اور نو کانفیڈنس موشن ہے, دیٹ از دی گیم آف نمبر. یہ کون نمبر سے 6-7 نمبروں کی گیم ہے سر؟ ایک اسرائیلی پرائم منسٹر کتنے سال ایک ممبر کی حیثیت سے پرائم منسٹر رہا ہے. تو یہ واجپئی کی حکومت جو ہے 98-99 میں پہلی دفعہ جب اس کی گورنمنٹ بنی تو صرف ایک ممبر کی اس کی اپنا کمی تھی, اور وہ ایک ممبر پورا ہو گیا تھا. 13 دن اس کی حکومت ٹھیک ہو گیا. سر مجھے ایک بریک پہ جانا, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں انس غازی صاحب آپ سے تجزیہ لینا چاہوں گا کہ سر فرما رہے ہیں, پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل چینج نہیں ہو رہا, جبکہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, متحدہ اپوزیشن سے یہ عوام امیدیں باندھ سکتی ہے کہ نہیں, اس پہ بات کریں گے. میں ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جی انس غازی صاحب, سر پولیٹیکل چینج سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ الیکشن ایئر کہلاتا ہے آخری سال, اور اس میں پھر جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر الزام لگایا کہ بیک ڈور رابطے ختم کر دے, پھر نون لیگ جس طرح سے زور لگا رہی ہے, اور یہ عدلیہ کے اوپر خاص طور پر جو انہوں نے اب یہ جو معاملہ کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2023 الیکشن ایئر ہے یا 2022 میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ارسلان صاحب, میرے خیال سے اگر ہم گزشتہ 3 سالہ دور, اور خاص طور پہ جس دن سے پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی تب سے لے کے غالباً آپ کو یاد ہو, میں آپ کے مدعو کرنے پہ یہاں پہ 2-3 پروگرام ہم اس کے پی ڈی ایم کے ہر دفعہ ایک نئی جہت سے سٹارٹ لینے پر یہاں کرتے رہے ہیں. اور اگر وہ پرانی ریکارڈنگز نکال کے دیکھ لیں آج سے 1-2 سال پرانی, تو بھی اس وقت میرا موقف یہی تھا کہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہونا, اور یہ پی ڈی ایم صرف ایک پریشر بلڈنگ میئر ہے. ان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اپنے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں, اور پیپلز پارٹی کا آپ کو انٹرسٹ سمجھ آنا چاہیے کہ واضح ہے کہ وہ پچھلے 3 دور ہے ان کا چل رہا سندھ میں حکومت کے, کنٹینیوٹی سے ان کے پاس سندھ ہے اور وہاں پر ان کا ہولڈ ہے. وہ سندھ کی گورنمنٹ کو کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طرح جہاں تک بات ہے باقی جماعتوں کی اور مسلم کاف, جی ہاں جی, استعفوں والا معاملہ بھی نہیں ہوگا. یہ جیسے ابھی ڈاکٹر رشید صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک پریشر بلڈنگ میئر اس طرح سے اس دفعہ دوبارہ نہیں, ان کو ایک چانس نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جس طرح مہنگائی کا آیا ہوا, آپ کو پتہ ہے ایک ویو آئی ہوئی ہے, اور عام عوام جو ہے پاکستان سے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے. تو شاید کچھ ایسی جماعتیں جو ایرینا سے باہر ہیں, اور ان میں ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان سر فہرست ہیں کہ جو اس دفعہ پہلی بار جو ہے وہ بساط سے باہر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. بار بار ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھا جائے. لیکن انس صاحب, کیا وہ موسم آ نہیں گیا؟ نہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا مہنگائی ہے, مہنگائی کی صورت میں عوام پریشان ہے, عوام کو مسیحا کی ضرورت ہے. اگر یہ متحدہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ جی عمران خان صاحب سے نجات کی صورت میں ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, تو کیا وہ وقت آ نہیں گیا؟ اگر ایسا ہوتا نا ارسلان صاحب, میں بڑا واضح طور پہ کہوں کہ اگر ان ہماری سیاسی جماعتوں کا مقصد یا ہماری سیاسی جماعتوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ عوام ہوتی اور عوام کے لیے کوئی سہولت ریلیف لینا ہوتی, تو پھر یہ شاید اس پہ بہت پہلے پریکٹیکل کو عمل کر چکے ہوتے, کوئی حتمی فیصلہ کر چکے ہوتے. یہاں مقصد عوام نہیں ہے, نہ عوام کے مسائل کا حل ہے. یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے ہم کر چکے ہیں, کوئی 20 سال حکومت کر چکا ہے, کوئی 6 دفعہ اسمبلی میں رہ چکا ہے, کوئی 4 دفعہ رہ چکا ہے, کوئی 2 دفعہ رہ چکا ہے. اب یہ ہے کہ دوبارہ اسمبلی میں کب آنا ہے. آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا, بڑی دلچسپ بات تھی, آپ نے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ڈاکٹر صاحب کو کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کرنے گئے حمزہ صاحب اور ان کی خیریت دریافت کی جو شجاعت صاحب کی. تو اس سے کیا امپریشن؟ اس سے کوئی امپریشن نہیں جائے گا. اور چودھری پرویز الہی صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ کتاب جو شجاعت صاحب کی کتاب ہے, سچ تو یہ ہے وہ پڑھ لیں. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان سے میاں نواز شریف فیملی سے بڑی دفعہ ڈنگے جا چکے ہیں, اب ہم ان کے دام میں آنے والے نہیں ہیں. لہٰذا لیکن سر ایک طرف حقیقت یہ بھی ہے نا کہ ان پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی سمجھا جاتا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اشاروں پہ چلتی ہیں. جب ان کو اشارہ ملے گا یہ ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ نہیں رہیں گے, اور انہوں نے اپنا تمام موقف تبدیل کر لینا. میں ڈاکٹر
آپ سمجھ لینا کہ شاید ابھی ایسا نہیں ہے اور ابھی یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی، الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر حسین صاحب، آپ کو کیوں پی ڈی ایم سے یا کیوں ان اپوزیشن جماعتوں سے اتنی امیدیں وابستہ ہیں؟ یہ عوامی حمایت کی بات نہیں کرتے، عوام کا دکھ درد نہیں سمجھتے، ذاتی مقاصد کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بات جو ہے یہ بالکل جو ہے کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ جو لوگ جو ہے وہ مینج کرتے رہے ہیں $120 پر میکسیمم، جو لوگ 53 روپے کلو جو ہے وہ اپنا کلو چینی دیتے رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ 150 روپے کلو گھی دیتے رہے ہیں، ہاں جی 150 روپے کلو گھی دیتے رہے ہیں، 35 روپے کلو جو ہے وہ آٹا دیتے رہے ہیں، اور اب آپ کو پتا ہے کہ آٹا 70-75 کم از کم۔ اس میں ان کا کتنا قصور ہے؟ کن یہ کا؟ تو عالمی مارکیٹ کے اندر چیزیں نہیں، قطن عالمی پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ سے جڑی ہوئی ہیں، ڈالر آپ کا افغانستان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، نہیں، تو اس کا وہ امپیکٹ تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں میں مصر وزٹ کر چکا ہوں، مصری میرے کولیگز تھے سعودی عربیہ میں، اور وہ جو ہے وہاں پر یہ جو آپ کے یعنی گورنر اسٹیٹ بینک یہ جو موجودہ رضا باقر صاحب، انہوں نے وہاں پر یعنی جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ 20% سے زیادہ جو ہے وہ اس سطح پر لے گئے، اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ پاؤنڈ جو ہے جنيه جسے کہتے ہیں عربی میں، اس کو انہوں نے ٹکے ٹوکری کیا، اور جو ہے وہ اتنی اس کے بے روزگاری حد سے زیادہ وہاں بڑھ گئی۔ وہی ماڈل ان کے ذہن میں پاکستان کے لیے ہے، اور اس طرح کی کوئی یعنی انہوں نے کوئی بھی سمارٹنس جو ہے اس حکومت نے اکانومی کو کنٹرول کرنے کی وہ قطن نہیں دکھائی۔ سر پی ڈی ایم سے آپ کو کیوں امید ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، مجھے بتائیں، اگر سنیں دیکھیں پیپلز پارٹی آج بھی قمر زمان قاہرہ صاحب نے کی 2 دن پہلے کی لاہور کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نون لیگ بیک ڈور رابطے ختم کر دیں، ٹھیک ہو گیا، اور نون لیگ کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے نئے سیٹ اپ کے اندر۔ اب جب ان کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں نہیں، نون لیگ والے کے ساتھ ارسلان صاحب پہلے ایک معاملہ تو طے کر لیں کہ نون لیگ کو شہباز شریف صاحب نے لیڈ کرنا ہے یا مریم نہیں، یہ ساری جو ہے وہ دکھاوے کی باتیں ہیں۔ اندرون خانہ وہ لوگ جو ہے جہاں جس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تو مریم نواز کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ ایک بالکل ان کی پالیٹکس ہے۔ یہ بتائیں ذاتی مقاصد نہیں ہے ان کی بات کو آپ دیکھیں ان کے نہیں دیکھیے ذاتی مقاصد جو ہے وہ تو ہر جماعت سیاسی جماعت کے، وہ چاہے جو ہے وہ جماعت اسلامی جیسی کوئی بھلے مانس جماعت ہو تو اس کے بھی ذاتی مقاصد یہی ہیں کہ کسی طرح اقتدار حاصل کیا جائے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام کو پرانا پاکستان لوٹانے کے لیے، اور عوام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نیا پاکستان نہیں، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، اور یہی امیدیں پی ڈی ایم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پی ڈی ایم کا میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ پی ڈی ایم کا زیادہ مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کریں کہ خود جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کرنا ہوتا تو آج مہنگائی کا یہ طوفان نہ ہوتا۔ عمران خان صاحب جتنا سمارٹلی پلے کر رہے ہیں ان کو اپوزیشن سے 1% خطرہ نہیں ہے، اور یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے اس کے پیچھے یہ نکمی اپوزیشن کی وجہ ہے۔ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، وجوہات کچھ اور ہیں، وہ سبب کچھ اور ہے جسے دیکھیں اپوزیشن ویٹنگ ان گورنمنٹ ہوتی ہے اور اپوزیشن حکومت کی پالیسی پہ تنقید کرتی ہے۔ حکومت کو وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں حکومت اپنے مرضی کا کام کرتی ہے، اپوزیشن کو سر سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں پروفیسر زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو لانے والے اب پریشان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ جب آپ کی پچھلی بات سے میں اس کو لنک کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹرنیور پورا کریں گے، دوسری طرف بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا ہیڈ ایک بات کر رہا ہے کہ نہیں جی معاملہ کہیں اور جا رہا ہے۔ اب تو یہ جتنی پولیٹیکل چینج آ رہی ہے جس میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے وہ مؤخر کرنا پڑا، گو اب وہ کل ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل چینج پھر کبھی کبھی ایم کیو ایم کوئی بات کر دیتی ہے، کاف لیگ کی جانب سے کوئی بات آ جاتی ہے
تو یہ تمام چیزیں آپ ان کو اگر کیلکولیٹ کریں، زرداری اور مولانا صاحب کی ملاقات کو آپ کیلکولیٹ کریں تو چیزیں پولیٹیکل چینج کی طرف نہیں جا رہی. یہ پولیٹیکل چینج نہیں اس کو کہا جا سکتا، یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں. جی تو یہ تو ہوتی رہتی ہیں. یعنی زرداری صاحب اور مولانا کی کوئی پہلی دفعہ ملاقات نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی کئی ملاقات. جی ہاں جی ہاں، بہت پرانے ان کے تعلقات. MKM اور کیولی کی طرف سے جو اپنے کہ میں جی ہم بس جا رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تعلق توڑ دیں گے، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ MKM والے تو میرا چوتھی پانچویں مرتبہ پھر وہی اسی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دیکھیں MKM یا کیولی یہ دے آر انڈر کمپلشن، یہ ان کی کمپلشن ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، ان کے کیا جو ان کے اور آپشن کیا ہے. سر پنجاب کے اندر میری عرض سنیں، سر پنجاب کے اندر سندھ میں سر میری عرض سنیں، دیکھیں جتنے پولیٹیشنز ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے حکومت کی پالیسیز کی بنیاد پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام میں انہوں نے جانا ہوتا ہے. عوام اگر خوش ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے تو وہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے سر، ورنہ یہ سر سنیں نا، ورنہ یہ ہوگا کہ جناب حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. میری عرض سن لیں، آپ اس سیاست کی بات کر رہے ہیں جو نارمل حالات میں ہوتی ہے. پاکستان میں حالات نارمل نہیں ہیں. پاکستان میں بہت پولرائزیشن ہے، سٹیکس آر ٹو ہائی. یہاں پہ پولیٹیکل چینج جو ہے وہ اس کے ساتھ سٹیکس بہت زیادہ، بہت ہائی سٹیکس وابستہ ہے. تو یہ نارمل حالات، میرا سمپل سا سوال نارمل ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مثلا اگر اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ پریشر ہو گورنمنٹ پہ تو وہ اپوزیشن جو ہے وہ یا تو بائی الیکشن. سر ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں، میرے پاس ایسے منسٹرز کے نام مجھے پتہ ہیں جنہوں نے پرسنلی مجھے کہا ہے کہ بھائی جان ہم کیسے آ کے حکومت کو ڈیفینڈ کریں، ہم مہنگائی کا طوفان ہے، ہم سے تو ٹی وی پہ بھی اب ڈیفینڈ نہیں ہوتا. ہم عوام کے اندر جاتے ہیں تو عوام کا سامنا نہیں کر پا رہے ہم. اب وہ لوگ ہیں سر جن کو کسی بھی وقت کسی بھی پارٹی کے اندر بھیجا جا سکتا ہے. اب بالکل سر آزاد امیدوار جو ہے وہ اسی لیے حکومت میں جوائن کرتا ہے. یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، یہ تو گلے شکوے جو، لیکن وین اٹ کمز ٹو دی کنکلوژن اس وقت جو فیصلہ کرنا یہ پارٹی چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی. اب ترین کا جو ہے وہی دیکھ لیں، ان کا گروپ جو ہے ان کی شکایات دیکھ لیں. ہم باہر لگا ہوا تھا، سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بس وہ علیحدہ ہونے والا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی کیلکولیٹ کر لیا کہ سارا کچھ کیا نہیں. اس کے بعد کیسے وہ بالکل ٹھس ہو. یہ فیصلہ کرنا کسی گورنمنٹ کے خلاف جانا ان حالات میں جب اس گورنمنٹ کو پارس کی حمایت بھی حاصل ہو اور ان کو کوئی آپشن بھی نظر نہ آتا ہو، دس از ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. آپشن انس قاضی صاحب، سر ای وی ایم کے معاملے میں اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے معاملے میں آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں. حکومت بڑی سنجیدہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے اعتراضات ہیں، 37 اعتراضات انہوں نے اٹھائے اور تمام اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ای وی ایم کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک معاملہ نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے ای وی ایم کے آنے سے؟ سر اگر اس کو لایا بھی جاتا ہے تو کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کیا حرج ہے؟ حکومت کنسنسس ڈیولپ کرنے کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو ایسے ایک قومی ایشو کے اوپر، اور حکومتوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کروانی. جہاں تک بات ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، اس میکنزم کی، تو میں نے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آج نہیں تو کل مستقبل یہی ہے. یہ ای وی ایم جو ہے، الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے، یہ آنی ہے. کیونکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ، جتنے بھی جمہوریت وار ہیں، مجھے آپ کوئی ایک ایسا الیکشن بتا دیں پاکستان کی تاریخ کا اٹھا کے، یہاں پر ہمارے سارے یہ سینئر لوگ جن کی پوری پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کی تاریخ پہ جو لوگ اتھارٹی مانے جاتے ہیں، یہ وہ الیکشن بتا دیں کہ جس کے اوپر ہارنے والی جماعت نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ الیکشن جو ہے ریگڈ تھا اور یہ جو ہے سارا الیکشن جو پلان تھا. کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ میں آپ کو الیکشن جو ہے وہ ریگڈ نہیں ہوگا. ارسلان صاحب اس لیے نہیں کہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں بڑا مختصر وقت میں کہ ہم آلریڈی، چونکہ میں خود لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا سیکرٹری رہ چکا ہوں، اور ہمارے ہاں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پورے پنجاب کا الیکشن ہوتا ہے اور پورے پنجاب سے ہزاروں وکلا آ کے ہر سال رائٹ آف ووٹ یوز کرتے تھے. 2015 کے بعد سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پہلی دفعہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروایا. اور اب اللہ کا شکر ہے پچھلے 5 سال سے جتنے صوبے سے وکلا حضرات آتے ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کر کے جاتے ہیں
اس میں اگر کسی کو تحفظات ہیں تو حکومت کا کام ہے دور کرنا. جیسے ہمارے ہاں بھی تھے کہ وکلا نے کہا جی یہ مشین تو پیچھے آپریٹ ہو رہی ہے, کیا پتا کہ آپ اس کو کیا کمانڈ دیں کیا رزلٹ آئے. اس کا ساتھ یہ پیرلل ارینجمنٹ ہم نے کیا ہوا ہے کہ جب ہر سال ووٹرز آتے ہیں جس وقت وہ اپنے تھم امپریشن سے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ایک مینول بیلٹ باہر آ جاتا ہے, اور مینول بیلٹ پہ سٹیمپ ہو جاتی ہے جی. ساتھ ہی جب الیکٹرانک مشین کمپیوٹر بتاتا ہے کہ اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, کسی کو اعتراض ہو تو ہم ان کو آپس میں. چھوٹا سا سوال ہے کہ بالکل ہم مانتے ہیں کہ مشین کا استعمال کامن انٹرسٹ میں, سب کے انٹرسٹ میں ہے, جیسے کہ اس سے وقت بچتا ہے, کاسٹ افیکٹو ہے, کاسٹ افیکٹو ہے, تو کیوں نہ پھر سب کی رائے جو ہے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی تو بات ہے, وہ ہونا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا, اپوزیشن کو مسئلہ کیا ہے؟ اپوزیشن اس کو بغیر دیکھے دھاندلی سمجھ رہی ہے. اگر اپوزیشن اتنی ہی سنجیدہ ہے کہ ملک کے اندر دھاندلی نہیں ہونی چاہیے, اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ڈبل مہریں جو لگتی رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, ووٹ ضائع جو ہوتے رہے ہیں وہ نہ ہوں, تو سر عمران خان صاحب کا انیشیٹو تو پھر بڑا اچھا ہے سر, آپ آ جائیں آ کے ریفارمز کریں. نہیں دیکھیں ارسلان صاحب, یہ انیشیٹو جو ہے وہ شخص لے رہا ہے کہ جس کے بارے میں اپوزیشن بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ایک 2018 کے ایک ایسے الیکشن کے ذریعے ان پر مسلط کیے گئے ہیں ملک پر کہ جو الیکشن جو ہے فری اور فیئر نہیں تھا ان کے بقول. تو اب اس کے بعد اگر وہ شخص جو ہے وہ یک طرفہ طور پر یہ چاہے گا کہ وہ جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام نافذ کر دے اور پھر اپوزیشن کو خاطر میں نہ لائے, اپوزیشن کی بات نہ سنے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جتنے بھی اعتراضات ہیں, 37 اعتراضات آپ کہہ رہے تھے نا جی, تو 37 اعتراضات سارے ٹیکنیکل بنیادوں پر ہیں, انتظامی بنیادوں پر ہیں, اور اس کے بعد سر اس میں سے جو اعتراضات فنڈ سے متعلقہ ہیں یا انتظامیہ سے متعلقہ ہیں وہ تو انتظامیہ حل کرنے کے لیے تیار ہے نا سر. نہیں, انہوں نے اس کا ایک بڑا ہی جو ہے ان کے لوگوں نے, الیکشن کمیشن کے لوگوں نے, میری معلومات کی حد تک انہوں نے بڑی اس پر انٹینسو سٹڈی کی ہے. اول تو یہ نظام دنیا کے بہت سے ملکوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا, اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے میں کیا حرج ہے؟ اچھا جی, اوورسیز کے ووٹ کا حق بھی آپ سن لیں. وہ اوورسیز کے ووٹ کا وہ کہتے ہیں جی کہ 90 لاکھ جو ہیں وہ ووٹرز, 90 لاکھ ووٹر نہیں ہیں, 90 لاکھ چھوٹے بڑے افراد جو ہیں جو یہاں سے یعنی بیرون ملک میں موجود, 90 لاکھ میں سے یہ 26 لاکھ وہ ہیں سعودی عربیہ میں, اور جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 14 لاکھ جو ہیں وہ ہیں یو اے ای میں. اچھا, اور یہ اکثریت ان کی مزدوروں پر, ورکشاپوں پر کام کرنے والے اس طرح کے لوگ, ان کے پاس اتنا جو ہے وہ نہ اتنی صلاحیت ہے, نہ ان کے پاس اتنا وقت ہے, نہ ان ممالک کا یہ کلچر ہے کہ وہ ووٹ دے سکیں. میں نے اس پر چونکہ میں خود جو ہے 20 برس سے زیادہ, صلاحیت ہو یا نہ ہو اس سے کیا ہوگا, ٹرن آؤٹ کم ہوگا نا, ووٹ کا حق تو ہونا چاہیے. نہیں, ووٹ کا حق دینے کی جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے, یعنی میں نے باقاعدہ اس پر بڑے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جس سے واقعی اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا کہ مثلاً 5 سیٹیں یہ مقرر کر لیں کنسنسس کے ساتھ, 5 سیٹوں پر الیکشن ہو, اور اس طرح تو ان کے ووٹ ڈائلیوٹ ہو جائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سر وہ کم از کم ووٹ تو پڑیں گے نا. نہیں, ووٹ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ ووٹ نہیں, وہ ایک مثال کے طور پر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے, یہاں کے این اے سے اگر کوئی 100 ووٹ باہر ممالک کے اندر لوگ گئے, میں 100 افراد باہر گئے اور ان کا ووٹ ہے, میں تو وہ 100 لوگ کم از کم اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں. ارسلان صاحب, ان کی میں نمائندگی کی بات کر رہا ہوں. پروسیس کیا ہوگا, ان کا پروسیس کیا ہوگا, وہ تو اس میں ابھی تک کوئی چیز جو ہے آپ نے ہائی کمیشن کے اندر جا کے ووٹ, ہائی کمیشن جو ہے وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, تو وہ کونسل خانے بنا دیں سر. نہیں, کہاں کونسل خانے, نہیں, پریکٹیکیبل وہ نہیں ہے. پریکٹیکیبل یہ ہے کہ نہیں, اب آپ سن لیں نا, وہ ای ووٹنگ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا کوئی جو الیکٹرانک نظام کے جو انٹر کنیکٹڈ ہوگا, یہ انٹر کنیکٹڈ نظام ابھی تک کوئی واضح اس کی پکچر نہیں دے سکے, اور آج تک نہیں دی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہے حکومت کا کام کہ وہ واضح پکچر دے,
لیکن مسئلہ یہاں اپوزیشن کا ہے کہ اپوزیشن پکچر تو کیا لے، وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ نام سنتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہ ہم نے مشین کا ڈیمو دیکھنا ہے، نہ ہم نے اوورسیز کو جس طرح سے حکومت کہہ رہی ہے اس طرح سے ووٹ کا حق دینا ہے. تو سر یہ بات کیسے آگے بڑھے گی؟ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، حکومت اکثریت کے اندر ہے اور وہ حکومت مشترکہ اجلاس کے ذریعے سے جو چاہ رہی ہے وہ کر لے گی. پھر نہیں، اپوزیشن کا بھی اور آپ میڈیا کا بھی دیکھیں، ان میں ان کی غالب رائے یہ ہے کہ ریئل ایشوز یہ نہیں ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں. جی ہاں، جو ریئل ایشوز ہیں اس پر گورنمنٹ کیوں نہیں اگر دھاندلی کو روکنے میں عمران خان اتنے ہی سنسیئر ہیں تو ڈسکا میں کہ جو مطلب ملوث لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں سزا دیتے؟ پہلی بار ہوا ہے کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اپنے لوگوں کو انکوائری میں گلٹی کر دیا اپنے لوگ. جی ایگزیکٹلی، میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ کیا ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن جو ہے یہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن یہ جو صاف شفاف الیکشن جو ہے نا، یہ ایبسلیوٹ ٹرمز میں آپ نہیں دیکھ سکتے. کبھی بھی کوئی الیکشن جو ہے 100% جو ہے صاف شفاف نہیں ہو سکتا. اچھا، سیاست میں کوئی ایکٹ جو ہے نا وہ اپنا رائٹ. خان صاحب کی اس کاوش کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ گریجولی انڈیا کی طرف چلتے ہیں، امپروو کرتے ہیں. ایک ایوولوشن پالیٹکس کا جو پروسیس آتا ہے ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.